बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 94 या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अलका इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुअमिना तब्तगूना अरदल हयात दुनिया फ़इंदल्लाहि मगानिम कसीरतु कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्लु फ़मनल्लाहु अलैकुम फ़तबय्यनु इन्नल्लाहा काना बिमा तामलून ख़बीरा। तर्जुमा: ए अहले ईमान, जब तुम सफ़र पर निकलो अल्लाह की राह में जहाद के लिए तो खूब तहकीक कर लो और ना कहो उसे जो भेजता है तुम पर सलाम कि तुम मोमिन नहीं हो। तुम तलाश करते हो सामान दुनियावी ज़िंदगी का, बस अल्लाह के पास बहुत गनीमतें हैं, वो तुम्हें गनी कर देगा। ऐसे ही काफिर तुम भी थे इससे पहले, फिर एहसान फरमाया अल्लाह ने तुम पर, तो खूब तहकीक कर लिया करो। यकीनन अल्लाह ताला उससे जो कुछ तुम करते हो खबरदार है। तफसीर या अय्युहल्लज़ीना आमनू। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि बनु सलीम का एक शख्स बकरियां चराता हुआ सहाबा किराम के पास से गुजरा और उन्हें सलाम किया। वो आपस में कहने लगे कि यह शख्स मुसलमान तो नहीं है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए हमें सलाम किया है, इसलिए उन्होंने उसे पकड़कर कत्ल कर दिया और बकरियां लेकर मदीना में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। उस पर यह आयत नाजिल हुई। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी और हाकिम ने भी मुस्तदरक में रिवायत किया है और इसे सही करार दिया है। इसी तरह इमाम इब्न जरीर ने इसे रिवायत करने के बाद कहा है कि इसकी संद हमारे नज़दीक सही है और मुमकिन है बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक बाज़ असबाब की वजह से इस हदीस की सेहत महल नज़र हो, यानी इस संद के अलावा सम्माक से उसको किसी ने रिवायत नहीं किया। बाकी अकरमा से इसकी रिवायत भी महल नज़र है और वो शख्स जिसके बारे में यह आयत तकरीबन नाजिल हुई उसमें भी इख्तलाफ है। बाज़ ने मुहक्कम बिन अबी जसामा और बाज़ ने उसामा बिन ज़ैद बताया है। इसके अलावा दूसरे अक़वाल भी हैं। हमारी राय में ये तीनों एतराज़ काबिल तवज्जो नहीं हैं, क्योंकि सम्माक से इस हदीस को कई एक कुब्बार मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है। इसी तरह अकरमा की रिवायत को भी बुखारी ने हुज्जत माना है। और तीसरी बात यह है कि यही रिवायत एक दूसरी संद से भी हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है। वला तक़ूलू लिमन अलका इलैकुमुस्सलाम। एक शख्स को उसके वालिद और कबीला वालों ने अपने मुसलमान होने की इतला देने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। वो रात की तारीकी में मुसलमानों के पाक लश्कर के करीब से गुजरा। उन्होंने उसे पकड़ कर कत्ल कर दिया, हालांकि उसने उन्हें बताया कि वह मुसलमान है, लेकिन उन्होंने उसकी बात को तस्लीम न किया। उसके वालिद फरमाते हैं कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने मुझे 1000 दिनार और दय्यत अता फरमाई और बड़ी इज्जत व एहतराम से रवाना किया। तो ये आयत करीमा नाजिल हुई। महलम बिन जसामा का वाक़या यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा लश्कर अज़म की तरफ भेजा। जब ये लश्कर बतन अज़म में पहुंचा तो आमिर बिन अज़बत अल अशजई अपनी सवारी पर सवार माँ असबाब उनके करीब से गुजरे तो उन्होंने सहाबा किराम को सलाम किया। उन्होंने सलाम की वजह से उसे कत्ल करने से आराज किया, लेकिन महलम बिन जसामा की आमिर के साथ पुरानी रंजिश थी। उन्होंने उसे कत्ल करके उसकी सवारी और असबाब पर कब्जा कर लिया और जब वापस आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की इतला दी तो उस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। और एक दूसरी रिवायत में ये अल्फाज हैं कि आमिर ने भी उन्हें इस्लामी तरीके के मुताबिक सलाम किया, लेकिन उनके दरमियान ज़माना जाहिलियत की कोई रंजिश थी जिसके बिना पर महलम ने तीर मारकर उसे कत्ल कर दिया। जब यह खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो आमिर की तरफ से ऐना और अकरा ने बात की। इकरा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आज ये खुश हुआ है तो कल उसे हिसाब भी देना होगा। ऐनिया ने कहा, नहीं, कसम बाखुदा हम उसको नहीं छोड़ेंगे हत्ता कि उसकी औरतें वो मुसीबत चखें जो हमारी औरतों ने चखी है। महलम अपनी दोनों चादरें ओढ़े हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। आपने फरमाया, अल्लाह ताला तेरी बख्शिश न करे। वो वहां से रोता हुआ उठा और अभी 7 दिन भी नहीं गुजरे थे कि उसका क़याम अजल आ गया। जब उसे दफन किया गया तो ज़मीन ने उसे बाहर फेंक दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये अर्ज़ किया गया तो आपने फरमाया कि ज़मीन तुम्हारे साथी से भी बुरे लोगों को अपने दामन में छुपा लेती है, लेकिन यह हिकमत खुदाबंदी है, वो तुम्हें नसीहत करना चाहता है। इस तरह उसके बाद उसकी लाश को 2 पहाड़ों के दामन में रखकर ऊपर से पत्थर डाल दिए गए
پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کو جب انہوں نے اس مومن کو قتل کر دیا جو کافروں کے ساتھ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، جب اسے قتل کرنے لگے تو اس نے اپنے اسلام کا اظہار بھی کیا تھا۔ کوئی ارشاد فرمایا کہ تم بھی تو پہلے مکہ میں اسی طرح اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ اس کو امام بخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے۔ اسی روایت کو حضرت ابن عباس نے تفصیلاً بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا جس میں حضرت مقداد بن اسلم بھی تھے۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچے تو انہوں نے پایا کہ دشمن فرار ہو چکا ہے اور صرف ایک شخص باقی ہے جس کے پاس بہت سا مال ہے۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن حضرت مقداد نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ ایک صحابی نے کہا، اے مقداد، تو نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا۔ قسم باخدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ واقعہ ضرور عرض کروں گا۔ اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اے مقداد، تو نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا، کل تم قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے حضرت مقداد کو ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو تو نے قتل کیا وہ شخص مومن تھا اور اپنی کافر قوم کے ساتھ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا لیکن اس کے باوجود تو نے اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح تو بھی تو مکہ میں اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ تمہیں غنی کر دے گا، اور یہ اس سامان دنیا سے بہتر ہے جس نے تمہیں اس شخص کو قتل کرنے پر برانگیختہ کیا ہے جس نے تمہیں سلام بھی کیا اور اپنے ایمان کو بھی ظاہر کیا، لیکن تم نے اس سے آراز کر کے اس پر یہ تہمت لگائی کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ کیا ہے تاکہ تم دنیاوی سامان زیست حاصل کر سکو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے اس سے بہتر رزق حلال ہے۔ کَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یعنی پہلے تمہارا حال بھی اس شخص کی طرح تھا جس نے اپنی کافر قوم کے ساتھ اپنے ایمان کو چھپایا، جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، ترجمہ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور اور بے بس سمجھے جاتے تھے ملک میں۔ حضرت سعید بن جبیر کی تفسیر کے مطابق اس کا یہی معنی بنتا ہے کہ تم مشرکین میں اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے جس طرح اس چرواہے نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ یہی مختار قول ابن جریر کا ہے، اور ایک دوسرے قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے تم مسلمان نہیں تھے، پس اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا، یعنی تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ اسی لیے حضرت اسامہ نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ وہ اس کے بعد کسی کلمہ گو سے جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں آپ پر بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا۔ فتبینوا، یعنی خوب تحقیق کر لیا کرو، یہ ما قبل کلام کی تاکید ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو خبردار ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اس میں سخت وعید ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 95-96 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجات وكلا أعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ، نہیں برابر ہو سکتے گھروں میں بیٹھنے والے مسلمان سوائے معذوروں کے اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔ بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں، اور سب سے وعدہ فرمایا ہے اللہ نے بھلائی کا، لیکن فضیلت دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم سے۔ ان کے لیے بلند درجے ہیں اللہ کی جناب سے اور نوید بخشش اور رحمت، اور ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ تفسیر لا یستوی القاعدون، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور اسے لکھنے کا حکم فرمایا۔ اسی اثنا میں حضرت ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میں نابینا ہوں، میں کیسے جہاد میں شرکت کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ غیر اولی الضرار نازل فرمائے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت زید بن ثابت قلم و دعات اور لکھنے کے لیے اونٹ کی ہڈی لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا لکھو لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ آپ کے پیچھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بیٹھے ہوئے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، تو اسی وقت غیر اولی الضرار کے الفاظ نازل ہوئے۔
ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ میں جہاد کی استطاعت ہوتی تو میں جہاد کرتا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ آیت لکھوا رہے تو آپ کی ران مبارک میری ران کے اوپر تھی، اور آپ پر جب دوبارہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی تو میری ران پر اس قدر بوجھ پڑا تو مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں میری ران ٹوٹ ہی نہ جائے۔ اور مسند امام احمد میں اس روایت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہوئی جس کی وجہ سے آپ پر ایک مخصوص کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے زیادہ کوئی چیز بوجھل نہیں پائی۔ پھر جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا اے زید لکھو۔ میں نے اونٹ کی ایک چوڑی ہڈی پکڑی اور یہ آیت کریمہ تحریر کر دی۔ جب اس آیت میں ابن ام مکتوم نے مجاہدین کی فضیلت سنی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص جہاد کی استطاعت نہیں رکھتا اس کا کیا ہوگا؟ حضرت زید فرماتے ہیں کہ ابھی ان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا اے زید پڑھو۔ میں نے پڑھا تو آپ نے غیر اول ضراری کے الفاظ زیادہ کرا دیے، میں نے درمیان میں یہ الفاظ زیادہ کر دیے، گویا کہ آج بھی بعد میں لکھے ہوئے ان الفاظ کو لکھنے کا منظر میرے سامنے ہے، اور یہ الفاظ میں نے وہاں لکھے جہاں اس ہڈی میں شگاف تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں مجاہدین سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور قائدون سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس میں شریک نہ ہو سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ بن حجش اور ابن ام مکتوم جو کہ دونوں نابینا تھے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں رخصت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ان صحابہ کو رخصت دے دی، اور آیت کا معنی یہ ہوا کہ مجاہدوں کو جہاد میں شریک نہ کرنے والوں پر فضیلت حاصل ہے، لیکن معذور افراد مستثنیٰ ہیں، یعنی پہلے مطلق حکم نازل ہوا تھا، پھر جب غیر اولی ضرار کے الفاظ نازل ہوئے تو ان الفاظ کی وجہ سے ان افراد کو خارج کر دیا گیا جن کے لیے کوئی ایسا عذر شرعی تھا جس کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، مثلا نابینا و لنگڑا پن اور مرض۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد میں شریک نہ ہونے والوں پر مجاہدین کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور حضرت ابن عباس کی تفسیر کے مطابق معذور افراد اس میں داخل نہیں ہیں، اور یہی تفسیر اولا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب تم جہاد کے لیے کوئی سفر طے کرتے ہو یا کسی وادی کو عبور کرتے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ کیسے شریک ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں کیونکہ وہ اپنے عذر کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکتے۔ اس مفہوم کو ایک شاعر نے یوں نظم کیا ہے، ترجمہ اے بیت اللہ کی طرف کوچ کرنے والوں تم اپنے جسموں کے ساتھ سفر کر رہے ہو اور ہم روحانی طور پر اس سفر پر گامزن ہیں۔ ہم عذر اور تقدیر کے فیصلے کی وجہ سے یہاں مقیم ہیں، اور جو عذر کی وجہ سے مقیم ہو وہ گویا کہ سفر کرنے والا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ سے مراد جنت اور بہت بڑا انعام ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات پر بھی دلالت ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان درجات کو بیان فرمایا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت عطا فرمائی، یعنی وہ ان کو بلند و بالا جنت میں بالا خانے عطا فرمائے گا، ان کے گناہوں اور لغزشوں سے درگزر فرمائے گا، اور اپنے خاص فضل و احسان سے اپنے انوار و تجلیات اور رحمت و برکت کی بارش سے نوازے گا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا درجات منہ و مغفرات و رحمت وکان اللہ غفور الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے 100 درجے تیار کیے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک تیر بھی چلایا اسے جنت میں درجہ ملے گا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے گھر کے بالا خانے کی طرح نہیں ہوگا بلکہ 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔